अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती हकीकत पर मबनी पुरअसरार कहानी। इस सच्ची कहानी को सुनाने वाले बुज़ुर्ग का नाम हाजी शफ़क़तुल्लाह है। मौसूफ़ तकरीबन 90 बरस के करीब हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी सेहत, क़ुव्वत समात, बसारत और यादाश्त बहुत जानदार है। उनसे मेरी मुलाकात एक शादी की तकरीब में हुई थी। दौरान मुलाकात उन्होंने अपनी ज़िंदगी पर बीता एक सच्चा और पुरअसरार वाक़या बयान किया। तो आइए सुनते हैं वो वाक़या उन्हीं की ज़ुबानी। 1946 में मौजूद भारत के शहर पटियाला में महकमा म्यूनसिपल कमेटी में मैं बहैसियत चपड़ासी की नौकरी किया करता था। यूं तो हमारे महकमे में कई सेक्शन थे, लेकिन मेरी ड्यूटी लेबर डेवलपमेंट के इंचार्ज सीनियर सुपरिटेंडेंट अमिताभ शुक्ला के साथ थी। अमिताभ शुक्ला एक अच्छा, रहमदिल और मुलायम तबा हामिल शख्स था। वो जज्बाती किस्म, सख्त मिजाज, बेरहम और किसी मातहत एहलकार को नुकसान देने वाला ऑफिसर ना था। उसकी खुश अखलाकी पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर थी। कभी कभार मुझ समेत मेरे जैसे कई गरीब मुलाजमीन की अपनी जेब से नकदी की सूरत में माली मुआवनत भी कर देता था। वो उसकी दूसरी बड़ी खूबी ये भी थी कि वो मिलनसार होने के साथ अपना ज़्यादा काम खुद अपने हाथों से करता था। मसलन खुद चाय पानी बना लेना, अपने ऑफिस का पंखा चलाना, ऑफिस मेज़ साफ़ कर लेना। अलगर्ज वो मुझे कम ही अपने कमरे में बुलाता था। मैं सारा दिन उसके ऑफिस के कमरे के बाहर बैठा रहता और दूसरे मुलाजिम चपड़ासियों, डायरेक्टरों के साथ बैठकर गप्पे मारता रहता था। म्यूनसिपल दफ्तर में हमारा शोबे का काम पटियाला शहर की पक्की सड़कों को बनाने के लिए सरकारी तौर पर लेबर को फराहम करना होता था। नीज़ डेवलपमेंट की कारकर्दगी की देखभाल भी करना होती थी। हफ्ते में 2 रोज़ साइट विज़िट और 3 दिन मीटिंग और 1 दिन रिपोर्ट पर मुख्तस किया जाता था। हस्बे ज़रूरत इस कैजुअल में वक्तन फ़वक्तन तब्दीली कर दी जाती थी। वर्क साइट की तमाम रिपोर्ट्स कामरान नामी जूनियर क्लर्क के पास जमा होती थीं। वो एक फ़ाइल में तमाम रिपोर्टें जमा करके अमिताभ शुक्ला की मेज़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर देता था। कामरान की दाईं आंख किसी पुराने ज़ख्म की वजह से बंद थी, इसलिए वो दफ्तर में कामी काना के नाम से मशहूर था। वो बेचारा बड़े हौसले वाला था और जब भी मुझसे बात करता तो मुस्कुराता रहता। अपनी आँख के मुतालिक बताता कि मेरी आँख के अंदर टांके लगे हुए हैं। वो हम लोगों को बताता कि बचपन में उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो बहुत मेहनती और अपनी पूरी ईमानदारी से ड्यूटी देने वाला शख्स था। दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बावजूद भी आधा पौना घंटा अपनी सीट पर बैठकर आने वाले कल के लिए अपना काम हल्का करता था। दूसरी जानिब अमिताभ शुक्ला साहब को भी साइड रिपोर्ट्स की मुख्तलिफ फाइलें देखने में काफ़ी वक्त लगता था। वो भी अपनी सीट से पूरा काम निपटाकर तकरीबन 4 बजे उठते थे, जबकि 2:30 बजे छुट्टी होती थी। साहब हम दोनों को अपने कमरे में बुला लेते। मैं वहाँ आखिरी टाइम अपने हाथों से चाय बनाता और अमिताभ साहब इस दौरान हमसे हर मौजू पर खुलकर बेतकल्लुफ़ाना बातें करते और एक आध दिन छोड़कर वो हम दोनों को 2-3 रुपए खर्चा भी दे देते। हमारे दरमियान फितरी तौर पर एक किस्म की दोस्ती और उनसियत का रिश्ता कायम हो गया था। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि दफ्तर में चंद रोज़ से कामरान अपनी ड्यूटी पर ना पहुंचा। उसकी जानिब से ना तो ऑफिस में कोई दरख्वास्त आई और ना ही उसकी कोई खबर। हालांकि वो कभी भी गैर ज़रूरी तौर पर छुट्टी ना करता था। वो तो अपनी ड्यूटी का बहुत पाबंद शख्स था। अमिताभ शुक्ला साहब ने मुझसे कहा कि तुम उसके घर जाकर उसकी दफ्तर में गैर हाज़िरी की असल वजह मालूम करो और कामरान से आने का कहो कि अगर कोई ख़ास मजबूरी है तो वो मुझे छुट्टी की दरख्वास्त भेज दे, मैं उसे मंजूर कर लूँगा। मैं जब कामरान के मोहल्ले में पहुँचा तो वहाँ उसके छोटे से घर में ताला पड़ा हुआ था। उसके एक पड़ोसी बच्चे ने कहा कि चंद रोज़ पहले उसके बड़े बेटे के मुंह पर एक खूनख्वार चील ने हमला कर दिया था, जिससे उसकी एक आंख ज़ाया हो गई है। वो उसे हस्पताल लेकर गया है। वो बच्चा कहने लगा, ये मोहल्ले में कानों का घर मशहूर है। इस दौरान एक और बुजुर्ग पड़ोसी वहाँ आ गया। उसने कहा, जब तलक वो अपने घर नहीं आ जाता, बेटा तुम उसके चचा के घर में जाकर उसका इंतज़ार कर लो। बुजुर्ग जी, उसके चचा का घर कौन सा है? बेटा ऊपर निगाह डालते जाओ,
اس محلے کے نکڑ والے گھر میں جہاں چھت پر تمہیں ایک سیمنٹ سے بنا چیل کا بڑا مجسمہ نظر آئے اور اس کے اوپر لاتعداد چیلیں منڈلاتی ہوئی نظر آئیں، وہی ستار خان اس کے چچا کا گھر ہے۔ میں خرامہ اوپر کو دیکھتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتا گیا تو محلے کے نکڑ پر واقعی لاتعداد چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ میں نے مکان پر ستار خان کے نام کی تختی دیکھی تو سمجھ گیا یہی میری مطلوبہ منزل ہے۔ میری نگاہوں نے وہاں ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ اس مکان کی چھت پر ایک بڑی سی چیل کا دیو ہیکل سیمنٹ کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ یا الہی، یہ کیا پراسرار ماجرا ہے؟ ابھی میں یہ بات اپنے دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس مکان کی دوسری منزل سے ایک بوڑھا چلایا، جس کے نقش و شباہت کامران سے ملتے جلتے تھے۔ ارے میاں، کون ہو تم؟ جی، میں کامران کے دفتر کا ساتھی ہوں، پر وہ تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے۔ تم ایسا کرو، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ جاؤ۔ جی اچھا، میں نے کہا اور سیڑھیاں چڑھتا ہوا دوسری منزل پر آ گیا جہاں وہ بابا میرا منتظر تھا۔ ارے معاف کرنا، کامران تو اپنے بیٹے کو لے کر ہسپتال گیا ہوا ہے میاں، آتا ہی ہوگا۔ جی انکل، مجھے معلوم ہے۔ اس بڈھے نے مجھ سے اخلاقاً پوچھا، لسی یا شربت لو گے؟ جی کچھ نہیں، میں نے جواب دیا۔ ارے بیٹا کچھ تو لو، باہر بہت گرمی ہے، ذرا کھڑکی سے باہر تو جھانکو، سورج کیسے آگ برسا رہا ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہاں ایک اور دل دہلا دینے والا منظر مجھے ڈرا کر رکھ گیا۔ اس کمرے کی کھڑکی کے باہر ایک مچان پر ایک چیل بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں کھڑکی کی طرف ہی جمی ہوئی تھیں۔ جی یہ چیل؟ میں نے بڑبڑاتے ہوئے ان سے سوال کیا تو وہ چپ رہا۔ میں نے پھر اسے مزید کریدنے کی کوشش نہیں کی۔ پھر اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی، اصغر بیٹا، مہمان کے لیے لسی لاؤ اور اس چیل کے لیے گوشت کے ٹکڑے بھی لے آنا۔ جی ابا، ابھی لایا، اس کے بیٹے نے جواب دیا۔ وہ بڈھا بت بنا مجھے خاموشی سے گھورتا رہا۔ میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ وہ بہت شاندار قیمتی ڈیکوریشن سے لبریز تھا۔ قیمتی صوفے، اعلیٰ پردے، چوبی کامدار الماریاں دولت اور امیری کی چغلی کھا رہی تھیں۔ الغرض وہاں کی ہر چیز نئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بیٹے نے لسی لا کر میرے سامنے رکھ دی اور ایک پلیٹ میں چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے لایا۔ بڈھا اپنی جگہ سے اٹھا اور مچان پر بیٹھی چیل کے آگے گوشت کے ٹکڑے ڈال دیے۔ چیل دیکھنے میں بڑی معصوم ہے، لیکن بعض دفعہ تو وحشی بن کر حملہ بھی کر دیتی ہے نا انکل۔ میں نے خود ہی بات کر کے سکوت توڑا تاکہ میں کوئی نہ کوئی موضوع چھیڑ کر اپنی بوریت کو دور کروں۔ جواباً بڈھا بولا، نہیں بیٹا، تم غلط ہو۔ دراصل ہر جانور، یہ چیل ہی کیا، سب معصوم ہوتے ہیں۔ ہر سانپ زہریلا، شیر خونخوار نہیں ہوتا۔ صرف انسان کا رویہ اور سلوک کسی بھی جانور کو اس کا دوست یا دشمن بنا دیتا ہے۔ یہ چیل تو میری محسن ہے، مجھے اچھا مستقبل دینے والی بے ضرر پرندہ ہے۔ یہ میری بیوی بچوں سے زیادہ ہمدرد اور وفادار ہے۔ پھر بڈھے نے چیں چیں کر کے چیل کو پچکارا تو وہ چیل اپنا گوشت چھوڑ کر بڈھے کے قریب آ گئی۔ اس منظر کو دیکھ کر میں چونک کر ڈر گیا۔ ارے بیٹا، ڈرتے کیوں ہو؟ تھوڑی دیر بعد وہ چیل بڈھے کے پاس سے اپنی جگہ پر چلی گئی۔ وہ بڈھا اپنے کمرے میں مجھے یہ کہہ کر چلا گیا کہ جب کامران اپنے گھر لوٹے گا تو میں آپ کو خبر کروا دوں گا۔ آپ اتنی دیر تک میرے دوست کو دیکھو اور اگر چاہو تو اس کے قریب جا کر اس سے باتیں بھی کر سکتے ہو۔ میری پہلے ہی سٹی گم تھی، میں نے ہاں کر دیا۔ بڈھے کے جانے کے بعد میرے دل میں کئی سوالات نے سر اٹھایا۔ پہلا یہ کہ کامران کی ایک آنکھ کانی ہے، وہ تو یقیناً پھر کسی چیل کا حملہ ہی ہوگا۔ دوسرے، اب اس کے بڑے بیٹے کے چہرے پر کسی چیل نے حملہ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ بات کہ اس کے چچا ستار خان کے گھر میں یہ پراسرار چیل، اس کے مکان پر چیلوں کا جھمگٹا، اور پھر مکان کی چھت پر سیمنٹ کا بنا چیل کا مجسمہ۔ یا الہی، یہ ماجرا آخر ہے کیا؟ میں اس سوچ کے گرداب میں پھنسا ہوا تھا کہ بڈھے کی آمد پھر ہوئی اور اس کی گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹا، کامران اپنے زخمی بیٹے کے ساتھ اپنے گھر آ گیا ہے۔ میں نے چیل کی جانب دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر اپنی مخصوص آواز میں چیں چیں کرنے لگی۔ میرے خوف کے گراف میں ایک دم اضافہ ہونے لگا۔ ارے بیٹا، یہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ تو میں نے جواب دیا، محترم، مہربانی ہوگی اسے میرے پاس نہ بلوائیں۔
میں نے اپنے اندر کے خوف کا اظہار کرتے ہوئے جب یہ جملہ منہ سے نکالا تو بڈھے نے مسکرا کر کہا، ارے بیٹا آپ دیکھنا یہ کتنے محبت بھرے انداز سے آپ سے ملتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے مزید منع کرتا، بڈھے نے ہلکی سیٹی ماری تو سامنے مچان پر بیٹھی ہوئی چیل جھٹ سے میرے کندھے پر اڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کا وزن تقریباً 4 کلو ہوگا۔ وہ بہت فربا اور موٹی تھی۔ میں بالکل بت کی مانند خوف سے ساکت کھڑا رہا۔ چیل نے بڑے لاڈ سے میرے گالوں پر اپنی چونچ رگڑی۔ اسے اتاریں پلیز، اسے اتاریں۔ ارے تم تو کبوتر کا دل رکھتے ہو میاں، لگتا ہے کہ تم بہت بزدل ہو۔ بزرگوں آپ جو مرضی کہہ لیں، لیکن مجھے اب یہاں سے جانا ہے۔ پر میرا تو دل کرتا ہے میاں تم یہاں کچھ دیر رہتے۔ اچھا تم ذرا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چھت پر آؤ، میں تمہیں ذرا چیل کا لعاب دے دوں۔ وہ کیوں بزرگوں؟ ارے تمہارے لیے نہیں، یہ لعاب تم کامران کو دینا۔ یہ لعاب نہیں بلکہ ایک مرہم ہے جو اس کے زخمی بچے کے زخموں کے لیے بہت مؤثر کردار ادا کرے گا۔ تو جی آپ لا دیں وہ خود ہی لعاب، مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے چھت پر؟ نہیں بیٹا تم اوپر آؤ، تم نے ڈنڈے سے یہ دوائی جمع کرنی ہے، میرے کندھوں میں درد ہو رہا ہے نا۔ میں اس پراسرار ماحول سے فرار اور جلد سے جلد آزاد ہونا چاہتا تھا، لیکن اس بابے کو میں ٹکا سا جواب بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ بہرحال میں اپنے دل پر جبر کر کے اس کے ساتھ اس کے مکان کی چھت پر گیا۔ وہاں عین اس کی چھت کے اوپر سینکڑوں چیلیں منڈلا رہی تھیں۔ آسمان پر اڑتے پرندے بابے کی شکل دیکھتے ہی بڑی دلیری سے اس کے قریب آ گئے۔ بیٹا ڈرنا نہیں، تم ڈنڈے سے ان کے منہ سے نکلے لعاب کو جمع کرو۔ میں نے ڈنڈا پکڑا اور بابے کے کہنے کے مطابق چیلوں کے منہ سے نکلتے لعاب کو ایک اخبار میں جمع کیا۔ وہ بڑا ہی غلیظ اور کریا کام تھا۔ جی یہ چیل کا لعاب کس کام آئے گا؟ بابے نے بتلایا کہ چیل کے حملے سے پیدا ہونے والے زخم کے علاج میں اس کا لعاب مرہم کا کام کرتا ہے۔ دوسری جانب اس کی چھت پر سیمنٹ کے بنے بڑے سے چیل کے مجسمے کو دیکھ کر اس گھر کی پراسراریت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے چیل کا لعاب لیا اور سیدھا کامران کے گھر آیا۔ ویسے میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میں اس کے گھر نہیں جاؤں، لیکن یہ میری غلط پلاننگ ثابت ہوتی۔ میں اپنے گھر کے راستے کے رخ والی گلی میں مڑ رہا تھا کہ پیچھے سے کامران کی آواز آئی، ارے شفقت تو کہاں؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور جھوٹ بولتے ہوئے کہا، بھائی تیرے ہی گھر آنا تھا تو میں نے سوچا کہ تیرے زخمی بچے کے لیے کچھ سوغات خرید لوں، اور ہاں یہ اخبار میں تیرے چچا نے تیرے زخمی بچے کے زخم کے لیے چیل کا لعاب دیا ہے۔ میں ان کے گھر میں تیرے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے زخمی بیٹے کے لیے کچھ نہ خریدو، ویسے بھی وہ کسی چیز کو کھا نہیں سکتا، ہم لوگ اسے صرف دودھ دلیا بہت مشکل سے دے رہے ہیں۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جو کہ صرف ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، غربت، مفلسی، بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے زخمی بچے کو اپنے پاس بلایا۔ اس کے تقریباً پورے چہرے پر خون سے بھری سفید پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں اور کمرے کے اندر سے کسی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا اندر کون ہے تو وہ مایوسی سے بولا، یہ میری ٹی بی زدہ بیوی ہے۔ وہ مجھے کافی پریشان لگ رہا تھا، مجھ سے باتیں کرتے کرتے کہیں گہری سوچ میں جا کر ڈوب جاتا۔ خیر میں نے اس سے کہا، کامران تو میرا پکا دوست ہے، تو یہ بتا کہ یہ تیری ناگفتہ حالت کیوں ہے؟ تیرے چچا تو بہت امیر اور خوشحال نظر آ رہے ہیں اور تو اس حالت میں؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا، شفقت ہم اس تذلیل پریشان کن حالات میں ایک چیل کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ کاش میری ماں ضدی، لالچی، بد اخلاق اور اکڑو نہ ہوتی۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تو اور تیرا بیٹا ایک آنکھ سے اندھے ہو اور دوسرے تمہارے چچا کے گھر پر بنا ہوا چیل کا مجسمہ اور چھت کے اوپر منڈلاتی چیلیں، پھر ان کے گھر پلی ہوئی چیل، یہ سب کیا ماجرا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کامران، میرا تو دماغ ہی چکرا گیا ہے۔ پھر وہ مجھے مایوس کن لہجے میں کہنے لگا، اب تو نے بہت کچھ اس بارے میں دیکھ اور سن لیا ہے، تجھ سے اب کیا چھپانا؟ چل میں تجھے ان پراسرار چیلوں کی حقیقت بتاتا ہوں۔ پھر اس نے اپنی کہانی کا آغاز یوں کیا، تو تم جو ابھی میرے چچا کا شاندار نیا مکان دیکھ کر آئے ہو، یہ کبھی بوسیدہ مکان ہوا کرتا تھا۔ اس پرانے مکان میں میرے ابا اور چچا کے خاندان والے مشترکہ طور پر رہتے تھے۔ اوپری منزل پر چچا کی فیملی اور نچلی منزل پر ہماری فیملی رہتی تھی۔ یہ مکان دراصل ہمارے دادا مرحوم نے کسی ہندو سے خریدا تھا۔ یہ اس وقت بھی بہت پرانا تھا۔
دادا کا خیال تھا کہ دونوں بھائی اتفاق اور محبت سے رہیں گے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو اپنی زندگی میں تقسیم نہ کیا۔ ہمارے گھر میں دادا کے مرنے کے بعد روز روایتی طور پر مشترکہ مکان ہونے کی وجہ سے چچا اور ہم میں باہمی لڑائیاں ہوتی تھیں، جن کا کوئی خاص سبب نہ ہوتا تھا۔ کبھی پانی کے زیادہ استعمال، کبھی دھوپ سینکنے، مرمت کے خرچے پر لڑائیاں شروع ہو جاتی۔ اماں اور چچی کے درمیان ہونے والی لڑائیوں کی وجہ سے رفتہ رفتہ ابا اور چچا ایک دوسرے کے گریبانوں، گال گلوچ تک پہنچ جاتے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ اماں بہت ضدی، تیز زبان اور تلخ لہجے والی تھیں۔ وہ فلک شگاف شور شرابہ ڈالتیں اور بعض دفعہ ناحق چچا چچی کے پیچھے پڑ جاتیں۔ وہ اپنی غلطی نہ مانتیں اور آخری حد تک اپنی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے اپنے موقف پر اڑی رہتیں۔ پھر اماں نے ابا کو بھڑکایا کہ اس مکان کو فروخت کر کے اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگو۔ چچا کہتے تھے کہ ہمیں یہ بڑوں کی نشانی سمجھتے ہوئے اسے اپنے پاس رکھنا چاہیے، لیکن اماں کی ضد تھی کہ یہ مٹی کا ڈھیر اور لڑکھڑاتا ہوا ملبہ ہے، یہ کسی وقت بھی ہمارے سروں پر آ کر گر سکتا ہے۔ مکان واقعی بہت پرانا اور عدم توجہی کی وجہ سے جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا تھا، لیکن اس کی ایسی بھی اتنی بری حالت نہ تھی کہ اسے فروخت کر دیا جائے۔ چچا کا یہ خیال تھا کہ اگر دونوں بھائی اس پر مل کر کچھ رقم لگائیں تو اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، اور ایسا ہو بھی سکتا تھا، لیکن اماں بھلا اپنے آگے کسی کی کیسے سنتی؟ انہوں نے گھر میں رولا عذاب ڈالا ہوا تھا کہ اس مکان کو ہر حال میں فروخت کر دیا جائے۔ ہم کہاں جائیں گے؟ ابا جب اماں سے یہ سوال کرتے تو وہ کہتی کہ میں تم سب کو لے کر اپنے والدین کے مکان میں چلی جاؤں گی، وہاں پر آدھا حصہ ہے میرا۔ نانا کا مکان ہمارے محلے میں ہی تھا۔ بالآخر اماں کے اکسانے پر ابا نے بھی چچا پر زور دیا کہ وہ اس مکان کو فروخت کر دیں۔ پھر چچا نے یہ مکان فروخت کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن مکان کی خستگی کی وجہ سے اس میں کسی نے دلچسپی نہ لی، اور جب لگی تو اس کی قیمت بہت کم لگی۔ بالآخر چچا نے چچی کا زیور فروخت کر کے اور کچھ قرض لے کر اپنے پاس موجودہ رقم جوڑ کر ابا کو اس مکان کی قیمت ادا کر دی۔ جو ابا کا حصہ بنتا تھا، چچا نے اصل حق سے کچھ زیادہ ہی ابا کو روپے دیے تاکہ اماں مزید کھپ نہ ڈالیں۔ اماں نے حسب عادت چچا سے لڑائی کی اور ان سے مرنا جینا ختم کرنے کا کہہ دیا۔ پھر ہم لوگ قریب کے محلے میں نانا کے گھر کی اوپری حصے میں آ گئے۔ نیچے ہمارے ماموں رہتے تھے، وہ بہت شریف، نمازی اور کمگو انسان تھے۔ یہاں بھی بدقسمتی سے اماں کی اڑیل طبیعت اور بد اخلاقی کی وجہ سے ہماری ماموں سے نہ بنی۔ یہاں بھی ممانی ماموں سے روز روز کے ہیلے بہانے، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں ہوتی تھیں۔ اکثر زیادہ تر اماں ہی غلط ہوتی تھیں۔ ہم لوگ نانا کے مکان کے اوپری حصے میں رہتے تھے تو اماں کسی کو چھت پر آنے نہیں دیتی تھیں، حالانکہ چھت پر کپڑے ڈالنے، دھوپ سیکنے، بیٹھنے کا حق تو ماموں کے خاندان کا برابر کا تھا، لیکن اماں کہاں کسی کی اپنے آگے چلنے یا بولنے دیتی تھیں۔ چھت کے ایک کونے میں چھجے پر ایک چیل نے اپنے ایک بچے کو جنم دیا ہوا تھا۔ اس کا گھونسلہ ایک طرف تھا۔ اماں کو وہ بھی برداشت نہ ہوا۔ انہوں نے اسے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ذرا اونچا تھا اور اماں کا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچتا تھا، لہٰذا انہوں نے مجھے اور بھائی سے کہا کہ اس چیل کے گھونسلے کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ جب ممانی نے یہ بات سنی تو انہوں نے اماں سے کہا کہ اس بے زبان پرندے کے ساتھ ظلم ہے، اس کا بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ اپنے بچے کو لے کر کہاں جائے گی؟ تو اماں نے ممانی سے شدید لڑائی کی۔ تو کون ہوتی ہے میرے معاملات میں دخل دینے والی؟ غالباً اماں نے ممانی کو دھکا دے دیا۔ اس کے بعد ماموں بھی لڑائی میں کود گئے، ابا بھی درمیان میں آئے۔ خیر پھر لڑائی رک گئی تو اماں نے مجھے اور بھائی سے کہا کہ اس چیل کے گھونسلے کو توڑ دو۔ بھائی نے غصہ کرتے ہوئے کہا، نہیں اماں، یہ چیل کا بچہ بہت خوبصورت اور چھوٹا سا ہے، میں گھونسلے کو نہیں توڑوں گا۔ گستاخ، نامراد، ماں کے آگے زبان چلاتے ہو، ماں کی بات نہیں مانتا۔ بھائی رونے لگا اور اماں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا، میں ہرگز یہ گناہ اپنے سر نہ لوں گا۔ چل کامران بیٹا، تو میرے ساتھ ڈنڈے کی مدد سے اس گھونسلے کو گرا۔ میں دراصل اماں سے ڈر گیا تھا۔ میں نے مچان پر چڑھ کر چیل کے گھونسلے کو نیچے گرا دیا۔ چیل تو اڑ گئی، لیکن اس کا بچہ زمین پر گر گیا۔ وہ بہت ہی چھوٹا اور کمزور تھا۔ اماں نے میرے ہاتھ سے ڈنڈا لے کر اسے مارنا شروع کر دیا تو چیل چیں چیں کرنے لگی۔
وہ ممتا کی ماری پھڑک رہی تھی اور چیل کا بیچارہ بچہ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر لڑکھڑانے لگا۔ اماں کا ڈنڈا اس پر برس رہا تھا کہ میں نے دیکھا اس چیل کے بچے کی آنکھ سے لہو بہہ رہا تھا۔ بلا آخر چیل نے غضبناک حالت میں غوطہ اماں کے منہ پر لگایا اور جھٹ سے ان کے منہ پر اپنے نوکیلے پنجے مارے اور اپنے بچے کو اپنی چونچ میں دبا کر اڑ گئی، لیکن اس دوران اس کا بچہ زمین پر گر گیا۔ ادھر اماں کا چہرہ بھی لہو لہان ہو گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، چیل اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اماں کی فلک شگاف چیخیں گونجنے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اماں کو ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ اماں کی دائیں آنکھ ضائع ہو گئی ہے کیونکہ چیل کے کانٹے دار پنجے ان کی آنکھ کا ڈیلا تباہ کر گئے ہیں۔ چچا چچی اماں کو دیکھنے ہسپتال آئے اور انہوں نے اماں سے ہمدردی کی اور بولے، آپ نے ناحق بے زبان کو ستایا، اللہ خیر کرے آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اس حالت میں بھی اماں چلاتی اور کوستی رہیں۔ چچا اور چچی روز ہمارے گھر اماں کی طبیعت پوچھتے، تیمارداری اور دوائی لے کر آتے۔ ہمارے تعلقات پھر سے چچا کی فیملی سے ٹھیک ہونے لگے۔ دوسری جانب چچا ایک ہمدرد اور بچوں سے محبت کرنے والے انسان تھے۔ وہ گلی کے ایک کونے میں پڑے زخمی چیل کے بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ انہوں نے اس چیل کے بچے اور اس کی ماں کی بہت خدمت کی۔ انہوں نے جانوروں کے ڈاکٹر سے بچے کا علاج کرایا، اچھی خوراک دی تو چند روز میں چیل کا بچہ صحت مند اور فربا ہو گیا، لیکن اس کی دائیں آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ چچا نے اس چیل کے لیے ایک مخصوص جگہ بنا دی تھی۔ کامران نے بتایا کہ ایک دن میں اپنی گلی سے گزر رہا تھا کہ اچانک چیلوں کے ایک غول نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر لگاتار کئی حملے کیے تو میں اپنی جان بچاتا ہوا بھاگا کہ میرا پاؤں ایک گھڑے میں جا کر پھنس گیا۔ میں اب بے بس تھا کہ اس دوران چیلوں نے میرے منہ سر پر اتنے شدید برق رفتاری سے حملے کیے کہ انہوں نے میرا منہ زخموں سے بھر دیا۔ چیل کے ایک پنجے نے میری دائیں آنکھ کا ڈیلا باہر نکال دیا۔ لوگوں نے چچا سے کہا کہ وہ اپنے گھر سے چیل اور اس کے بچے کو نکال دیں کیونکہ چیلوں نے کامران سے اپنا انتقام لیا ہے۔ چچا نے ان کی کوئی بات نہ مانی۔ ادھر ہمارے اوپر ایک نئی آفت یہ آئی کہ ہم نانا کے جس گھر میں رہتے تھے وہ مکان ایک سرکاری قانون کے تحت ایسی اسکیم میں آ گیا جہاں سے گورنمنٹ کو سڑک نکالنی تھی، لہٰذا اس لائن کے تمام مکانات توڑ دیے گئے۔ اس کا معاوضہ نہ ہونے کے برابر ہماری فیملی کو ملا۔ اس طرح ہم لوگ برباد ہو گئے۔ ماموں مدراس چلے گئے۔ چچا تو ہمیں پھر سے اپنے گھر بحیثیت کرایہ دار لے جانے کو تیار تھے، لیکن چچی نے انہیں منع کیا۔ اس کے بعد ہم اس شہر میں ایک بہت گندی بدبودار آبادی والے علاقے کی جھونپڑی میں چلے گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ہم لوگوں نے سنا کہ چچا نے اپنا پرانا ٹوٹا پھوٹا مکان نئے سرے سے توڑ کر بنیادوں سے اٹھا کر 3 منزلہ بہت شاندار بنا لیا ہے۔ دولت کہاں سے آ گئی، فطری طور پر ابا اور اماں نے بہت حسد کیا۔ ایک دن ابا سے اماں نے کہا کہ اس راز کو معلوم کرو کہ چچا کے پاس چھپڑ پھاڑ کر دولت کہاں سے آ گئی ہے۔ میں اور ابا دل سے چچا کے نئے مکان کی مبارکباد دینے جب ان کے گھر گئے تو واقعی وہاں نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ پورے محلے میں چچا کا 3 منزلہ شاندار مکان لش پش چمک رہا تھا۔ ابا نے چچا کو مرے ہوئے دل سے مبارکباد دی اور پھر انہوں نے چچا سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا کثیر سرمایہ کہاں سے آیا ہے؟ کیا پہلے کچھ بچایا ہوا تھا؟ چچا نے بتایا کہ یہ راز کی بات ہے، میرے پاس تو کھانے کو ایک دھیلا بھی نہ بچا تھا، اور جو روپیہ جمع کیا ہوا تھا وہ تو تمہیں دے دیا تھا۔ دراصل جو یہ سامنے بیٹھی ہوئی چیل اور اس کا بچہ ہے، اس چیل نے تو میری زندگی ہی بدل دی ہے، مجھ فقیر کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ میں سمجھا نہیں، ابا نے کہا تو چچا نے کہا کہ میں نے بڑوں سے سنا تھا کہ کوئی چیل اپنے نوزائیدہ بچے کو جب تک کوئی سونا یا اس سے بنی ہوئی کوئی چیز نہ دکھائے تو اس وقت تک وہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتا، اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن میں چیل اور اس کے بچے کو گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دے رہا تھا تو اچانک میری نظر گھونسلے میں پڑی۔ وہاں ایک پرانا غالباً مغل دور کا قیمتی ہار پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر جب نواب جویلرز کے مالک کو دکھایا تو اس نے کہا اس سونے کے ہار میں 8 قیمتی ہیرے جڑے ہوئے ہیں، یہ ہار نہ جانے کہاں سے چیل لائی ہوگی۔ بہرحال نواب جویلرز نے مجھے اس ہار کی کثیر قیمت ادا کی۔ پھر چچا نے کہا کہ یہ چیل میری اور میں اس کا احسان مند ہوں، اس نے تو مجھے قیمتی ہار دے کر اپنا احسان اتار دیا، لیکن میں اس کی کچھ خدمت کر کے ہر روز اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔
اس کے بعد جب یہ خبر اماں کے کان میں پڑی تو ان کی طبیعت مزید خراب ہوئی اور وہ اپنے پچھتاوے کا غم لے کر بیمار ہو گئیں۔ کامران نے روتے ہوئے مزید بتایا کہ اماں کے بعد ابا بھی کچھ عرصے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بھائی ایک ایکسیڈنٹ کی نظر ہو گیا۔ چچا نے بہت عرصے بعد مجھ پر ترس کھا کر اپنے محلے میں ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان مجھے کرائے پر دلوا دیا ہے۔ اس کا کرایہ بھی وہی دیتے ہیں، لیکن ہمارے خاندان سے کئی انتقام لینے کے باوجود بھی چیل کا غصہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وہ اکثر ہمارا پیچھا کرتی ہے۔ 3-4 روز قبل اس نے میرے بڑے بیٹے کے چہرے پر حملہ کر کے اس کی دائیں آنکھ ضائع کر دی ہے۔ دوسری جانب میری بیوی ٹی بی کے عارضے میں قریب المرگ ہے۔ ہمارا گھرانہ ابھی تک اس چیل کی بد دعا اور اس کے انتقام کے زد میں ہے۔ کامران کی کہانی سننے کے بعد میں جب اجازت لے کر اس کے گھر سے نکلا تو واقعی ایک چیل اس کے سامنے والے چھجے پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔